अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से OIC के इजलास के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात की खातून वजीर खारजा बराए ममलकत ने मुलाकात की है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी के बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों पर भारत की माँ पर पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा UAE की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान के वर्क वीज़ा को बहाल करना चाहिए। पाकिस्तान UAE के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है, लेकिन आज काम आप जानते हैं जब से इसराइल को मुत्तहिदा अरब इमारात ने तस्लीम किए हैं तब से इसराइल के कहने पर कि पाकिस्तानी शहरी इसराइली शहरियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के शहरियों को वीज़े जारी ना किए जाएं, UAE ना आने दिए जाए, इसलिए पाकिस्तान के शहरियों पर वीज़े की पाबंदी आयद की गई हैं। और नाज़रीन काम इस हवाले से भारत के मीडिया पर पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम भी जारी है। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि UAE को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो बरादराना ताल्लुकात हैं उनका पास रखे, लिहाज करे और फौरी तौर पर वीज़ों को बहाल करना चाहिए। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के इजलास के दौरान मुसलमान ममालिक के तमाम वज़राए खारजा के सामने भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से हक़ाइक़ भी रखे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को मजहबी इबादत से रोका जाता है, उनकी दाढ़ी टोपी देख कर उनको मारा पीटा जाता है, हिंदू तवा नज़रियात के प्रमोट के लिए मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है, लिहाजा पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों की हिमायत और ताउन जारी रखेगा। और मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं उन्होंने, और इसी तरह से जो आज़ाद कश्मीर से जो कश्मीर के हवाले से कश्मीर उमूर के हवाले से खुसूसी वफद है उसने भी OIC इजलास में शिरकत की है। और इस वफद के मुताबिक OIC के सामने हक़ाइक़ फराहम किए गए हैं कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा मुश्तरका तौर पर कश्मीर के हवाले से किरदार अदा करे। इसके अलावा नाज़रीन काम आज मकबूजा कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के नाम से इलेक्शन मुनक्किद करवाए हैं, जिसका कश्मीरियों ने बाइकआउट रखा है और बहुत मामूली तादाद में लोगों ने वोट डाले हैं। और इस हवाले से नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में कर्फ्यू का आलम रहा है और वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज बंद रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स बंद रहे हैं और मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को और इलेक्शन के ज़रिए से लोगों के हकूक़ पर डाका डालने के इक़दाम को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्तक ने अपने एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत जानबूझकर दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में रुकावटें खड़ी की हुई हैं और इस वक्त जो दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड था जिसे मुकम्मल होना चाहिए था, बदकिस्मती से 2.5 माह होने वाले हैं। यह राउंड अभी तक अमलन शुरू नहीं हुआ। इसकी ज़िम्मेदार काबुल इंतज़ामिया है। तालिबान इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, लेकिन काबुल की हुकूमत जानबूझकर रुकावटें खड़ी की हुए हैं, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसका खुमियाजा काबुल इंतज़ामिया को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला आज भी जारी रहा है। तालिबान के ज़राए अबलाग के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में 19 काबुल फ़ौजी मारे गए हैं, 15 अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत ने भी दावा किया है कि फ़िज़ाई बमबारी के अंदर 7 तालिबान कमांडरों को शहीद किया गया है। तालिबान ने इस दावे की नफ़ी की है और कहा है कि निहत्ते शहरियों को शहीद करके तालिबान के खिलाफ काबुल इंतज़ामिया झूठा प्रोपेगेंडा करती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अशरफ गनी की जो तुर्कमेनिस्तान के सदर हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है और अफ़गानिस्तान को बिजली की फराहमी के हवाले से मामलात पर डिस्कशन हुई है और तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान को बिजली फराहम करता है, लेकिन फिर
بھی بیشتر افغان علاقوں میں بجلی کی سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کافی افغان عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے بیرونی دنیا سے جو امداد ملتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اشرف غنی کی پارلیمنٹ کی جانب سے جو افغانستان کا بجٹ ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور امریکہ کے آنے والے نئے صدر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو بائیڈن جو آنے والے امریکہ کے نئے صدر ہیں یہ بھارت کے لیے ٹرمپ سے بھی زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن کی کابینہ میں 20 جو بھارت نژاد امریکی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، جو بائیڈن کی جو نائب صدر ہیں امریکہ کی کملا ہیرس، وہ بھی بھارت نژاد امریکن ہیں۔ ان کی والدہ بھارت سے ہجرت کر کے امریکہ پہنچی تھیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، بھارتی میڈیا اور اخبارات یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ آنے والا جو 4 سالہ امریکی صدر کا دور ہے جو بائیڈن کا، یہ بھارت کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس میں بھارت کے حق میں امریکہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے اور ٹرمپ سے بھی زیادہ مودی حکومت کو اور بھارت کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، پاکستان کو بھی چاہیے کہ امریکہ پر پریشر ڈالے کہ آنے والا صدر جو بائیڈن بھارت کے حق میں پاکستان کے خلاف کوئی ایسے فیصلے نہ کرے جس سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہو یا پھر کشمیریوں کے کاز کو مسئلہ کشمیر کو کوئی نقصان پہنچے۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام چائنا اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پینگونگ جھیل ہے جہاں پر پہلی بار بھارت نے خطرناک قسم کے کمانڈوز کو پہنچا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، جو چائنا کے بڑھتے ہوئے قبضے کے خلاف کام کریں گے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ دراصل چائنا جان بوجھ کر بھارتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے، سیکرٹ خفیہ ہتھیاروں کے ذریعے سے بھارتی فوج کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مذاکرات کا راؤنڈ بھی 3 ہفتوں سے معطل ہے اور کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سے ناظرین کرام، اجیت دوول سری لنکا، مالدیپ کو اپنے ساتھ ملانے میں مصروف ہے، دوسری طرف چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کے آرمی چیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی سرحدیں بھارت کی اب بھی غیر محفوظ ہیں۔ پاکستان سے مجاہدین، جن کو بھارت کے آرمی چیف کے بقول دہشت گرد ہیں، وہ داخل ہو کر بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا بھارتی فوج کو پاکستان پر حملہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اگر زیادہ ہی بھارت کو شوق ہے حملہ کرنے کا تو پھر آزما کر دیکھ لے۔ ابھینندن کی طرح بھارت کے جہازوں کو، بھارتی فوج کو اچھا رسپانس اس بار دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک جاری ہے، دلی کو جام کر دیا گیا ہے۔ دلی کے اندر بھارت کی پارلیمنٹ ہے، وہاں تک پہنچنے کی کسان کوشش کر رہے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ مودی دہشت گرد کی جانب سے کالے قوانین بنا کر جو کسانوں کے حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا مودی کو مستعفی ہونا چاہیے اور کالے قوانین کو واپس لینا چاہیے۔ جبکہ ناظرین، جو کسانوں کی تحریک ہے اس کے بیشتر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کسانوں کی تحریک سے وابستہ مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی معیشت تنزلی کا شکار ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ بھارت کے اندر 50 سالوں کے بعد کساد بازاری کا ماحول ہے اور 8% سے زائد بھارت کی معیشت گر چکی ہے، جس کی وجہ سے غربت میں، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، بیرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن مودی دہشت گرد کرپشن کے ذریعے سے اور دنیا بھر سے اسلحے خریداری کے ذریعے سے جو بھارت کی عوام کا پیسہ ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، 2017 کے اندر جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا اور گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اب ناظرین، OIC کا اجلاس نائجر کے اندر ہوا ہے، اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات ہوئی ہے۔
ترکی کے وزیر خارجہ سے، اور دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے ترک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ترکی کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا وار شروع کی گئی تھی اور میڈیا کے ذریعے سے ترکی کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن کنگ سلمان کی جانب سے طیب اردگان کو کچھ روز پہلے فون کیا گیا تھا اور اختلافات ختم کر کے ایک ہونے کی آفر کی گئی تھی۔ طیب اردگان نے کہا کہ وہ سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ترکی کے جو تعلقات ہیں، ترکی کے جو حقوق ہیں، ان کے خلاف کوئی بیان بازی نہ کرے۔ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ محمد بن سلمان کی جانب سے ترکی کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے تھے، لیکن اب کنگ سلمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے امت مسلمہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت آ رہی ہے، اس لیے محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ قطر کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے جو بائیڈن کو خوش کر دیا جائے اور خلیجی ممالک کا جو آپس کا تنازع ہے اسے حل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ داعش کے 25 کے قریب جو ترکی کے اندر کارندے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے پاس عراق کی نیشنلٹیاں تھیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کے اندر بیرونی سازشی عناصر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے خلاف ترکی کے خفیہ ادارے کامیاب کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غاصب دہشت گرد فوج نے ایک نوجوان فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو فلسطینی ہیں ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کی مہم بھی اسرائیلی یہودیوں کی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور مظاہرہ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور پولیس کی بات مان کر مظاہرین نے غلطیاں کی ہیں، لہٰذا اب نیتن یاہو کا تختہ الٹا جائے گا اور مظاہرے کیے جائیں گے اور انہیں اقتدار سے الگ کر دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، بینی گینٹس کی جانب سے نیتن یاہو کی کرپشن کے حوالے سے جو دفاعی نوعیت کا جنگی ساز و سامان خریدا گیا تھا جس میں کرپشن ہوئی تھی، ان کیسز کے حوالے سے کمیشن کو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے مشہور میڈیا نیٹ ورکس نے اخبارات نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں، جو بائیڈن کے الیکشن جیتنے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ سعودی ولی عہد تبدیل کر چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر تعلقات جاری رکھے جائیں، اعلانیہ طور پر تعلقات فی الحال یا اعلانیہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ محمد بن سلمان نہ کریں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ واشنگٹن پوسٹ جو امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے عراق کے اندر موجود امریکی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے حملے کیے جائیں یا کسی بھی امریکی کو کوئی نقصان پہنچانے کی سازش ہو تو ایران پر فوری طور پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ایران کے مشہور سائنسدان کو جو ایٹمی ہتھیاروں کے خالق سمجھے جاتے تھے، ان کو اسرائیل کی جانب سے قتل کیا گیا ہے، جن کا نام محسن فخری زادہ تھا، اور ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ جو قتل کی خبر تھی اسے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، ایران کی جانب سے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ جس طرح سے قاسم سلیمانی کو امریکہ نے میزائلوں کے ذریعے سے قتل کیا تھا، اسی طرح سے محسن فخری زادہ کو بھی امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر قتل کیا ہے۔ لہٰذا عراق کے اندر موجود امریکی افواج پر، امریکی سفارتخانوں پر اور امریکی اہداف پر حملے کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، امریکہ نے گلف کے اندر موجود اپنے باہری بیڑے کو متحرک کر دیا ہے، جس کے اوپر بڑے بڑے جنگی جہاز لدے ہوئے ہیں، اور B-52 جیسے بمبار طیارے بھی امریکہ نے ہائی الرٹ کر دیے ہیں جو ایران پر آنے والے دنوں میں حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ جرمنی، شام اور روس سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کی جانب سے شام کی بشار الاسد درندہ حکومت کے خلاف جرمنی کے اندر باقاعدہ
باقاعدہ 3 مختلف تنظیموں کی جانب سے مقدمات دائر کروائے گئے ہیں اور عدالتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جرمن کے اندر اور جرمنی کی حکومت کی جانب سے بشار الاسد کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے شام کے اندر فوجی آپریشن کو تیز کر دیا ہے۔ کرد باغیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور کئی کرد باغی گرفتار بھی ہوئے ہیں، جبکہ نازل کام روس کی جانب سے نہتے شامی عوام پر بم برسائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شام کے بیشتر جو لوگ ہیں وہ ہجرت پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے فاقہ کشی ہے، دوسری طرف سے روس، ایران اور اسی طرح سے بشار کے درندوں کے حملے ہیں، جس کی وجہ سے شام کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 11 سالوں سے نہتے شامیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ملیشیا سے خبر یہ ہے کہ ملیشین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے اور اس وقت سیاسی ماحول کشیدہ ہے۔ ملیشیا کے اندر ڈاکٹر مہاتیر محمد مستعفی ہو چکے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں بھی باقاعدہ اتحاد بنا کر عدم اعتماد کی قرارداد لا رہی ہیں تاکہ ملیشیا کے موجودہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، لیکن ملیشین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے ختم ہونے کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں شکست کے بعد متنازع ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے اور ٹرمپ تاحال الیکشن میں شکست کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کر پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام وہ متنازع ٹویٹ کے ذریعے سے جو بائیڈن کو اور الیکشن میں فراڈ کے حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور جو بڑی خبر ہے جو ٹرمپ کے لیے بہت بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پینسلوانیا کے اندر جو بائیڈن کی جیت کو رکوانے کے لیے ٹرمپ کی جانب سے عدالت کے اندر ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور عدالت کو کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت جو بائیڈن کو پینسلوانیا سے فاتح قرار نہ دیا جائے، لیکن عدالت نے ٹرمپ کی یہ قرارداد مسترد کر دی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو الیکشن میں بڑی شکست ہوئی ہے اور اب ٹرمپ کے پاس وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن اقتدار میں آ کر ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو بائیڈن کی ٹیم نے کہا ہے کہ امریکہ کی بادشاہت اور بالادستی قائم رہے گی، چائنا کے ساتھ تعلقات معمول پر ضرور لائیں گے، لیکن امریکہ کی جو بادشاہت ہے اسے کمزور یا ختم کرنے کے حوالے سے کوئی ڈیل یا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔